अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बुहु व तर्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एक मुसलमान के ज़िम्मे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में छोड़ कर गए हैं। इस मजलिस में बैठे हुए एक एक बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, ख़ातीन सुन रही हैं, उनको हमारे प्यारे नबी ज़िम्मेदार बना के गए हैं कि अला फ़लयुबल्लिग़ि शाहिदुल गाइब। खुतबा हज्जतुल विदा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 1.5 लाख लोगों से जब उनको दीन की तालीम दी और साथ ही फरमाया था कि जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने दीन की बात सुन ली है, अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला बहुत सी सूरतों के आगाज़ में ही या बहुत सी आयात के आगाज़ में ही फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अरअयतुम। ये जो कुल का माना है कह दीजिए। अल्लाह ताला कुरान को नाजिल करने वाले हैं, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं आप कह दीजिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सहाबा को सिखाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, आप भी कह दीजिए कि अल्लाह एक है। सहाबा ने अपने शागिर्दों ताबीन को सिखाया तो वो भी यही सिखाया। आज 1400 साल हो गए, वही कुल हम तक पहुंचा है। आप भी कह दीजिए कि अल्लाह एक है। और जब हम कहते हैं, एक तो है तस्लीम करने के लिए इकरार करवाया जाता है, एक तबलीग के लिए इकरार करवाया जाता है, बुलवाया जाता है। आप भी कह दीजिए कि अल्लाह की वहदानियत है और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाह के आखिरी पैगाम रसां हैं। तो आज की इस मजलिस में मौजूद हर फर्द वो ज़िम्मेदार है उस ज़िम्मेदारी का जो अल्लाह के रसूल ने हमारे ज़िम्मे छोड़ी है। खैर का कलमा आपके कान में पड़े, वो हमारे ऊपर अमल के लिए लाजिम हो जाता है और उसका आगे इबलाग, आगे लोगों तक उसकी तरसील, तबलीग वो हम पर फ़र्ज़ और ज़रूरी हो जाती। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें फजीलत बख्शी है कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, हज़रत ईसा की उम्मत से, हज़रत इब्राहीम की उम्मत से, हज़रत आदम की उम्मत से, वो जो उनकी इलाक़ाई ज़िम्मेदारियाँ और उम्मतें थीं, उनसे फजीलत बख्शी है उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि आप बाकी उम्मतों से बेहतर हो। इस फजीलत का सबब यह है कि आप लोगों को खैर की तलकीन करते हो, यानी वो खैर जो रब की तरफ से चला है वो आप अपने पास नहीं रखते बल्कि लोगों तक पहुंचाते हो और लोगों को बुराइयों से रोकते हो, उसी पैगाम के साथ जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल पर उतरा था। तो मैं यहाँ पर आपसे जो चंद गुजारिशात कर रहा हूँ, उसमें पहली और बुनियादी गुजारिश ये है कि उलमाए किराम जब आपसे खिताब करते हैं तो जितनी एक आलिम दीन की ज़िम्मेदारी बनती है उतनी ही हम में से हर फर्द की ज़िम्मेदारी बनती है। उनके पास जितना इल्म हो वो तरसील करें, वो तबलीग करें, और आपके पास जितनी खैर की बात हो वो दुनिया को पहुँचाइए। ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िमन में आज के दौर में और ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। आज लिबरलिज़म का दौर, आज एथिज़म का दौर,
اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، اور یقین کیجئے گا، مجھ پر یقین کیجئے گا، آپ وزٹ کریں ہمارے جو عصری علوم کے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں میں اس وقت مسلمانوں کے بچے اللہ کا انکار کر رہے۔ یہ کوئی میں واللہ العظیم منبر رسول پر ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کے سوشل میڈیا پر، نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ بنیادی پود جو کہ جن کو ڈونیٹ کیا گیا اور بہت ساری مشنری اقوام نے، مشنری سسٹمز نے ان کو پروان چڑھایا تھا، وہ لوگ آج تناور درخت بن گئے ہیں اور اللہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے نظام پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ختم نبوت پر، آقا کی خصوصیات پر، قرآن مجید پر اور فرشتوں پر، قیامت پر وہ سوال اٹھاتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کر رہے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اللہ کا انکار کیے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم نے تو کفار کو وہ قل والی بات کے ساتھ سمجھانا تھا، اور لوگوں اللہ ایک ہے، ہم نے تو کافروں کو دلیلیں دینی تھی، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہمارے اپنے بچے وہ کفار کی گود میں کھیل رہے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یا تو یہ کہیے کہ یہ سوال ہم سے ہونا نہیں چاہیے۔ وہ کبوتر ہوتا ہے نا، وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے غفلت کے بہت سے سال گزار لیے، اور پھر قومی بیانیاں دیکھیے، اس کے ساتھ اٹیچ دوسری بات، یہ میں نے آپ کو ایک کنڈیشن بیان کی ہے جو کالجز یونیورسٹیز میں بڑی تیزی سے پھیل رہا، الحاد ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے۔ دوسرا، قومی بیانیاں، ہمارے جو مقتدر طبقے ہیں پاکستان میں، جن کے پاس زمام اختیار ہے، حکومتیں ہیں، وہ کب مخلص ہیں اس ملک میں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے؟ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر، ایک ہی سورت میں، ایک ہی رکوع میں 3 موقعوں پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ظالمون کافرون۔ جو اللہ کے دین کو مسلم ریاست میں نافذ نہیں کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں جس کو اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر لیا گیا تھا، اس ملک میں جس میں حق بنتا تھا کہ ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلے کرتی، حق بنتا تھا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے، پچھلے سالوں میں ایک ہندو نے قرارداد پیش کی، قومی اسمبلی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں شراب کے حرام کرنے کے لیے اس نے قرارداد پیش کی، ہندو نے، اور اس قرارداد کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کثرت رائے مسلمانوں کی تھی نہیں پاکستان میں شراب کو حلال رہنا چاہیے، کثرت رائے دی۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، عدالتیں، ہمارا جوڈیشری کا جتنا بھی نظام ہے، اور پھر پارلیمنٹ اور دیگر ادارے اس وقت ایک پیج پر ہیں، ایک صفحے پر ہیں، بلکہ کسی اخبار پر اگر کسی بڑے دن پہ 14 اگست پہ یا یوم پاکستان کے نام سے، یا کسی بڑے ایسے دن پر جب قومی اداروں کا اشتہار آتا ہے نا، سرکاری اشتہار آتا ہے، پوری قوم یکجا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا ان ٹائٹلز کے ساتھ، ان میں کوئی کسی لباس سے ہے، کوئی کسی لباس سے ہے، کوئی کسی لباس سے ہے، نہ آپ کو وہاں پر کوئی پردے والی عورت کی تصویر دکھائی دے گی، نہ داڑھی والے مرد کی تصویر دکھائی دے گی۔ قومی بیانیاں ہے، طے کر لیا گیا ہے کہ ہم نے ملک کو لبرلزم کے رخ پر چلانا ہے۔ نفرت اسی لیے مدارس سے، نفرت اسی لیے مساجد سے۔ یہ جو آپ لٹریچر دیکھتے ہیں نا مدارس کے خلاف،
ایک چھوٹی سی خبر کو پوری دنیا میں یوں پھیلا دیا جاتا ہے، اس سے 1000 گنا بڑی خبریں آپ کو چرچوں کے بارے میں ہم دے سکتے ہیں، سینیکاک کے بارے میں ہم دے سکتے ہیں، موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کوشش کر کے اگلے 10 سال میں مدارس کے لیے ایک شکنجہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پر اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، وہ جگہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا خالص پیغام دیا جاتا، ہم نے اس کی اب حفاظت کرنی ہے، یا یوں ہی اس کے ساتھ جس طرف ہمیں میڈیا چلائے ہم نے اس رخ چل جانا ہے؟ یہ اب ہم نے اپنے آپ سے خود سوال کرنا، یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم خود نہیں بیٹھ سکے مسند پر، ہم خود حدیث نہیں پڑھ سکے، اگر ہم خود عالم نہیں بن سکے، تو کم از کم ہمیں علماء کے ساتھ کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کھڑے ہونا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کھڑے ہونا ہے کہ کل اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، وہاں بھی جواب دینے ہیں، صرف اس دنیا میں نہیں جینا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب جنگ ہوتی ہے نا، جب جنگ ہوتی ہے، حضرت آقا گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاد میں کوئی شخص اگر تلوار خرید کر دے وہ بھی مجاہدوں میں شمار ہوتا ہے، جو تیار کرتا ہے تلوار کو وہ بھی مجاہدین میں شمار ہوتا ہے، جو اس سامان کو لاد کر جانوروں پر یا سواریوں پر لاد کر میدان جنگ تک لاتا ہے وہ بھی مجاہد شمار ہوتا ہے، اور جو تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کر میدان کارزار میں لڑائی کرتا ہے وہ بھی مجاہد شمار ہوتا ہے، چاروں کا ایک ہی مرتبہ۔ جی ہاں، آج کے دور کی اس جنگ میں جو لبرلزم کی جنگ ہے، جو سیکولرزم کی جنگ ہے پاکستان میں جو لڑی جا رہی ہے، اس میں اگر آپ آگے کے فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتے ہیں تو یقین کیجئے آپ اپنے وقت کے ساتھ، آپ اپنے اچھے جملوں کے ساتھ، آپ اپنے مال کے ساتھ، آپ اپنی اولاد کے وجود کے ساتھ آپ اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار رہو مسلمان۔ الا کا لفظ بولا میرے نبی نے، یعنی کوئی بہت بڑا اعلان کرنے لگے نا پھر کہتا لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے امت سے مخاطب ہو کر کہا خبردار ہو جاؤ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ایک ایک فرد مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری کا رب نے کٹہرے میں کھڑے کر کے جواب مانگنا۔ جی ہاں، اب آئیے دین کی ترویج، دین کی تعلیم، دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ انشاءاللہ مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ مدارس کیا کرتے؟ مدارس اللہ کے قرآن کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بڑی محنت کے ساتھ، اور یقین کیجئے میرے بڑے احباب تشریف لائے ہیں، یقین کیجئے 12 15 20 ہزار سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ آپ کسی وقت تشریف لائیے، چیک کیجئے، ہمارے رجسٹر چیک کیجئے، قبض الوصول چیک کیجئے، جہاں پر انگوٹھے لگتے ہیں تنخواہ لینے کے بعد۔ صرف ہمارے پاس ہی نہیں، دیگر مدارس کا اس سے بھی کئی کم دیتے ہوں گے، اور کسی کا برا حال، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر۔ اور صحیح بات کہتا ہوں، بڑے ہی انصاف سے بات کہتا ہوں، ہم جب کالجز اور یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں نا تو وہاں پر ایک ایم فل کا لیول ہوتا ہے، ایم اے کرتے ہیں، ایم اے کے بعد ایم فل ہوتا ہے، پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ ہماری اکثریت جو مدارس سے فاضل علماء ہوتے ہیں ان کا لیول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایم فل اور پی ایچ ڈی سے نیچے نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ پڑھے تھوڑا تھے یا ان کا لیول چھوٹا تھا اس لیے جی انہوں نے اتنی تنخواہ لینی ہے جتنی ہمارے لاہور روڈ کی ملوں پہ مزدوروں کو مل رہی ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ وجہ البصیرت عرض کرتا ہوں، وجہ یہ ہے، وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے یہ تھوڑی تنخواہوں پر اس لیے راضی ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ نے لگائی تھی، ہم وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم معمولی کام نہیں کر رہے۔
اس سادے سے حلیے میں پوری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو، اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں، اور اکثر دوست ملتے ہیں اس موضوع پر، میں آپ کو سینکڑوں ایسے سکولرز کی کالز دکھاؤں گا، میسیجز دکھاؤں گا، سنا بھی سکتا ہوں نام بتائے بغیر، جنہوں نے ہم سے یہ پوچھنا چاہا، چاہے وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، کہ حضرت بتائیے اس حدیث کا اعراب کیا ہے، حدیث کے جو الفاظ ان کا صحیح ترجمہ کیا ہے۔ پی ایچ ڈی سکولرز جن کو ادارے 1.5-2 لاکھ روپیہ تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جن سے وہ پوچھ رہے ہیں، جن سے رہنمائی لیتے ہیں، ان لوگوں کی اتنی تھوڑی تنخواہیں، اور کبھی گلہ نہیں ہے، اللہ کی قسم کبھی گلہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت قبول ہے، ان کی نیابت قبول ہے۔ اس منبر سے بہتر اور معزز ہمارے نزدیک دنیا میں کھڑے ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، عزم کیجئے کہ آپ بھی اس بہت بڑے عظیم منصب کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور جی ہاں، میں آپ کو گنواتا ہوں، آج کے دور میں جتنے امراء اس دنیا میں موجود ہیں، یقین کیجئے ان کا بھی نام دیکھ لیجئے گا۔ آج سے پیچھے چلے جائیں 100 سال، 200 سال پیچھے چلے جائیں، جس شخص نے اللہ کے دین کے ساتھ وفا کی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا رہا ہے، دین کی خدمت کی ہے، یقین کیجئے آج بھی ان کا نام موجود ہے، زندہ ہے، قائم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مال کتنا تھا، آپ کی دولت کتنی تھی، حیثیت کتنی تھی، زمین کتنی تھی۔ اللہ یہ دیکھ کر نام زندہ نہیں رکھتا، رب یہ دیکھ کر نام زندہ رکھتا ہے کہ اس بندے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وفا کی ہے، یہ کیسے کھڑا رہا مشکل دور میں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ انبیاء کے رستے پر چلو گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ہمارا یقین ان باتوں پر ہے۔ میرے عزیز طلبہ یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اپنے احباب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین کے راستے پر نکلتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، ہمارے دل میں دیکھیں کیسی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے قدموں تلے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ دھارا بنا کر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد ہماری جب کلاسیں لگتی ہیں، اللہ کے رسول نے نقشہ کھینچا، فرمایا جب یوں دین پڑھایا جاتا ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں اس کو نیچے سے ہی نہیں بلکہ اوپر سے بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے دل میں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں عہد لینا چاہتا ہوں، آج ہی وعدہ کریں، عہد کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اس راستے پر خود بھی چلیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی چلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے۔ میرے محسن، میرے شیخ حضرت مولانا محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں، کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، ہماری روایت نہیں ہے یوں تاخیر ہونا، یقیناً کو بہت بڑی وجہ ہوگی۔